पब्लिक ओपिनियन, मैं हूं सलमा कौसर। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। नून लीग ने बता दिया कि इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है, तैयारियां जारी है, लेकिन ये बात शायद सिर्फ इसी एक जमात को मालूम है, क्योंकि बाकी जमातें इस बात से बेखबर है। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामा जारी कर दिया है। शुनीद ये भी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। मोहम्मद अली दुरानी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिले। चहमगोइयां हैं कि दरपर्दा किसी एनआरओ की बातें चल रही हैं। उधर पीटीआई से छोड़कर जाने वाले सब लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने लगे। अब ये पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, ये डिस्कस करेंगे। और इसके बाद बात होगी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की, जिनकी मोहलत में 6 दिन बाकी है। 31 अक्टूबर को वक्त खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, किसी के पास रेफ्यूजी कार्ड या वीजा है तो वो हमारा मेहमान है। तासुर दिया जाता है कि नस्ली मामला है, लेकिन ये मामला नस्ली नहीं है। तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों के लिए कानून एक जैसा है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पीटीआई दौर में तरक्याती प्रोग्रामों के पैसे को प्रोपेगेंडे के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। इस प्रोजेक्ट की लागत खैबर पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपए रखी गई और इस प्रोजेक्ट की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम प्रोपेगेंडा फैलाने का टास्क दिया गया। मुलाजिमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार थी और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक भी की जा चुकी है। ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले माशी और मुल्की मंजरनामे की बात हो जाए, मुल्क माहौल की बात हो जाए। एहतशाम साहब, बाकी जमातें अभी इलेक्शन की तारीख मांग रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है। जो होगा, जहां होगा, जैसे होगा, क्या सब नून लीग की मर्जी से होगा, ये तय हो चुका है पहले से? बड़ा अच्छा सवाल है सलमा आपका। कुछ कहते कहते मैं ये कह भी दूं कि कुछ तय हुआ भी है और शायद कुछ तय होने वाला भी है। देखिए, सियासत मुमकिनात का खेल है और आपने देख लिया हमारे मुल्क में अब मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा भरपूर रोल हमेशा से रहा है और आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, कुछ हक़ में है कि जिन्हें सियासी जमातें बाज़ औक़ात आउट ऑफ द वे जाके इंटरनेशनल सतह पर कुछ ऐसे काम कर देती हैं और फिर इंटरनली ऐसे काम कर देती हैं कि रियासत और मुल्क के लिए नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, लिहाजा उनको अपने मोरे बदलने होते हैं। लेकिन अब सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि जी कैंपेनिंग शुरू हो गई है। नवाज शरीफ साहब के जलसे के बाद लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बिल्ड होगा। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि पीटीआई, एमक्यूएम, बाकी जमातें जो है ना, वो किसी पीटीआई को तो चलें थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रखें, बाकी जमातें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके अपने बड़े सीरियस नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पे समझती है कि जी हमें बिटेक किया है PMLN ने और अपने तौर पे डील कर ली है जाके उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए, अब नवाज शरीफ के आने के बाद सलमा कुछ चीज़ें बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये नवाज शरीफ साहब को नहीं लाया जाएगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि बात वो करनी चाहिए कि जिसमें लॉजिक भी हो, इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। देखिए, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा डॉक्टर साहब, पावर शेयरिंग का। अब ये कहा जा रहा है कि मुक़्तदरा भी इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि जी पावर शेयरिंग का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने देखा ये ख़ास तौर पे 15 माह जो गुजरे हैं बड़े तकलीफदेह गुजरे हैं। इसके अलावा आप देख लें, उससे पहले का पीरियड देख लें तो सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ दे रही है। अब इतलात ये भी हैं कि ये इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेंस इस वक्त नवाज शरीफ साहब की बन गई है। हम भी उनके बड़े ख़िलाफ़ बोलते रहे। पीटीआई के ज़माने में हमने बड़ी बातें की, करप्शन की कहानियाँ शायद आज भी ठीक होंगी। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। देखिए, सियासत मुमकिनात का खेल है सलमा। अभी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पे हम एक सिचुएशन को देखें। एक तो ये कि इलेक्शन होने ही होने हैं। इलेक्शन के बगैर अगर कोई समझता है कि जी कुछ सर्वाइवल है या हमारा सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा, जनवरी की बात हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन होने हैं। अब मैं तो आपको याद है, आपको कहा था कि नवाज शरीफ आ गए तो अब इलेक्शन भी हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई एक तरफ खड़ी है, उनकी मुश्किलात अपनी जगह पे है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ऐन वक्त पे आप देख लीजिएगा कि इनके साथ हो जाएगा हाथ नवाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा और हो सकता है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जब कागजात पेश किए जाएंगे तो वो या तो नहीं मानेंगे या मान जाएंगे तो उसको चैलेंज कर दिया जाएगा। लेकिन सलमा, मेरी इतलात है कि वो सारी चीज़ें नवाज शरीफ साहब तय करके आए। मार्क बाई वर्ड, डॉक्टर साहब वो तय करके आए हैं और इस तरह नहीं है कि आप उनको ये समझें कि जी तो आएंगे, कच्ची गोलियां नहीं खेली और सारा कुछ तय करके लाए। और फिर देखे मुश्किलात मुक़्तदरा की हैं, 9 मई के बाद की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। लिहाजा अब ये मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। अब जिस तरीके से बन चुका है मोमेंटम, चले उस तरह का इलेक्शन जिस तरह हम कैंपेनिंग देखते हैं ना, रोजाना रैलीज हो रही होती हैं जनाब, पब्लिक मीटिंग हो रही होती है, कॉर्नर मीटिंग हो रही होती है, लेकिन हो रही हैं। अब देखिए, इनके आने के बाद अब सबसे ज़्यादा दबाव आएगा PMLN पे कि वो शुरुआत करें तेज़ी के साथ, और बाकी सियासी पार्टियां मजबूर होंगी कि वो भी अपने मैदान में लेकर। एक चीज़ आखिरी, देखिए अब क्या है, अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है,
چیزیں طے ہونا شروع ہو گئی ہیں. نواز شریف صاحب کا آنا ٹھہر گیا ہے, وہ وہی پرائم منسٹر بنیں گے. مجھے نہیں لگتا شہباز صاحب کا ہوگا, اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ پاور شیئرنگ کے تحت ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشی ایجنڈا بھی ان کے پاس اپنا ہے جو امپلیمنٹ کریں. اصل بات یہ ہے ڈاکٹر فاروق کے نمبر گیم کیا کہتی ہے پنجاب کے اندر. دیکھیے احتشام صاحب نے کہا ممکنات کا کھیل ہے, میرا خیال ہے نمبرز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں, نمبرز کا بہت, نو ڈاؤٹ. اور 3 بڑے نمبر جو یاد رکھنے کے ہیں وہ ایک یہ ہے کہ 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ہوئے پورے پاکستان کے اندر, اور میں خود حیران ہوں کہ 7 کروڑ اس میں سے پنجاب میں, جس کا مطلب یہ کہ 60% سیٹیں جو ہیں 60% ووٹر ہمارے ہیں وہ صرف پنجاب میں رہتے ہیں. ان 60% ووٹرز میں سے جو پنجاب میں رہتے ہیں اس میں سے لگ بھگ 4.5 کروڑ ایسے ہیں جو 18 سے 45 سال والے ہیں, جوان لوگ. آپ سوچئے 65% لوگ پنجاب کے اندر ایسے ہیں جو 18 سے 45 سال والے ہیں, اور وہ 18 سے 45 سال والے جو ہیں وہ کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں. ابھی تک ہے, میرا سوال ہے کہ ابھی تک شوقین ہے. دیکھیے اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جو شہری علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں وہ تو کرکٹ کے شوقین ہیں, جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں دھڑا بندی کی سیاست چلتی ہے, وہاں تھانہ کچہری کی سیاست چلتی ہے, وہاں تھانہ کچہری کی سیاست اور دھڑا بندی کی سیاست میں پی ایم ایل این سب سے نمبر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کھیل ہو رہا ہے راول پنڈی اور ملتان کے درمیان. ٹھیک ہے, 95 سیٹیں ہیں اور نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دیکھیے باقی معاملہ جو سندھ والا معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھٹھا سے سکر تک کی پارٹی رہ گئی ہے, اس کے علاوہ وہ کہیں ووٹ نہیں لے پاتی. ساؤتھ پنجاب اور پوٹھوار ریجن یہاں پہ پارٹی کا ووٹ کم ہوتا ہے, یہاں پہ الیکٹیبلز کا ووٹ زیادہ ہے, جو وہاں رہتے ہیں ان کے ذاتی ووٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگ رہا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ٹرن آؤٹ لو ہو سکتا ہے. صحیح, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرکٹ کے جو شوقین ہیں وہاں پہ وہ شاید کرکٹ دیکھنے بیٹھے ہیں, اور یعنی پنجاب میں ہم جو سوچ رہے ہیں اس کے برعکس چیزیں کولیشن گورنمنٹ بنے گی, اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ استحکام پارٹی بھی شامل ہوگی, ادھر ہی جا رہا ہے, کولیشن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے یہاں کولیشن ہی ہے. وہ 95 سیٹوں میں سے میرا خیال یہ ہے کہ 5 یا 6 درجن سیٹیں تو پی ایم ایل این لے جائے گی. ٹھیک ہو گیا, لیکن اس سے کام نہیں بنتا, اور پھر وہ احتشام والی بات. پھر استحکام پاکستان پارٹی, دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی ساؤتھ پنجاب سے احتشام صاحب شاید کچھ سیٹیں لے جائے, ان کے الیکٹیبلز ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن وہ ووٹ توڑے گی. یہ شاید پی ٹی آئی کا ووٹ یہاں پہ اس کی وجہ سے ٹوٹ جائے, پی ٹی آئی کے ووٹ کی وجہ سے شاید کچھ سیٹیں استحکام پاکستان پارٹی لے ہوگی کولیشن گورنمنٹ. ٹھیک, کیونکہ کسی کے پاس بھی وہ 172 جو میجک نمبر ہے وہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. انور صاحب پہلے اگر 2007 تک ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ہولڈ رہا ہے, کافی حد تک بڑا ان کا سیاسی کردار رہا ہے. اس کے بعد اپنی پولیٹیکل مسٹیکس کی وجہ سے, سیاسی غلطیوں کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. ابھی ان کا وہ ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت بڑے اتحاد بننے جا رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے. اس میں کہا یہ جا رہا ہے جی ڈی اے بھی ہوگی, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی ہوگی, اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم بھی ممکنہ طور پہ ان کے ساتھ مل سکتی ہے. پیپلز پارٹی کیوں اس وقت کارنر ہو رہی ہے, ان کو کوئی جگہ گنجائش کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیے جو لیول پلینگ فیلڈ کی سارے بات کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بھی حصہ بقدر جسہ ملے. تمام سیاسی جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے. پیپلز پارٹی کی آپ نے اسپیسیفک بات کی, کنڈیشنز مانگتے ہیں وہ, حصہ زیادہ کنڈیشنز مانگتے ہیں, لیول پلینگ کنڈیشنز ہونی چاہیے. نہیں کنڈیشنز کیا ہوں گی, دیکھنا کنڈیشنز تو یہی ہے نا. پھر جس طرح اب نواز شریف صاحب آیا, کیا سب کے لیے اس طرح کر دیا جائے, اسی طرح فوری انصاف آپ کی دہلیز پر پہنچ جائے جس طرح پہنچ رہا ہے, اس طرح کیا جائے, اس طرح پہنچنا چاہیے. تو پھر یہ عام آدمی کے لیے کیوں نہیں, اگر خان صاحب کے لیے تھا تو عوام سب کے لیے مانگتے تھے, یہ اس وقت کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اس وقت حالات کیا تھے, اسی وجہ سے اب وہی حالات نواز شریف کی فیور میں آ گئے ہیں. لیکن یہ کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں, اور اب حالات ان کی فیور میں, ان کے حق میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. باقی جو سیاسی باتیں کس لیے شور کر رہی ہیں, وہ اس لیے شور کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا, کہ ہمیں بھی انتخابات سے پہلے جس طرح نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ہمیں بھی کیا جائے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے, لیکن جب آصف علی زرداری آئے تو انہوں نے بالکل یکسر اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا. لیکن اب جو بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کا موقف اپنے والد سے بالکل الگ ہے. دیکھیں 2007 کے بعد اب تک 2023 میں پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ پنجاب کے, پھر بلاول قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا وہ ان کا وہ زرداری صاحب جو ہے وہ مسالت کی جو ہے نا سیاست وہ کرتے ہیں, جبکہ بلاول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں الیکٹیبلز کی اور عام آدمی کی سیاست کرنی ہے. وہ اندر سے ایک ہی ہے, وہ بہت مشکل ہے, شاید اندر سے ایک ہو. دیکھیں پھر اندر سے ایک ہونے کی وجہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اقتدار حاصل کرنا ہے. دیکھیں پنجاب کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ
कंडीशन नहीं है जो सिंध में। देखिए आप इसको तो गौर कीजिए, अब नहीं है, लेकिन 2007 तक देखिए 2000 कौन जीता था जुल्फ़िकार होने तक, 2007 गुजर गया जिससे कुछ सीखता नहीं, तो फिर हमने 2007 की लकीर को पीट के क्या करना है। अब 2023 है, ग्राउंड रियलिटी को देखना है, एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है ये देखना है, जो एक पेज की आप बात करती हैं वो देखना है, जो माजी में पीटीआई के साथ एक पेज पे थे अब नवाज शरीफ के साथ एक पेज पर हैं, जो इक़्तिदार के लिए जरूरी होती है। देखिए ना, कसूर किसी का नहीं होता, कसूर सियासतदानों का, मैं ये समझता हूँ। हमेशा मैं आपको कहता हूँ श्याम साहब, कसूर सियासतदानों का है। देखिए ना, जब आप एक दूसरे को इक़्तिदार से हटाने के लिए खुद को पेश कर देंगे जीएचक्यू में या फिर पिंडी में, तो फिर मुझे बताएं कि उसमें उनका क्या कसूर है। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जब आपने हर मामले में उनको लेके आना है और आप ये भी चाहते हैं कि उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, तो फिर सियासत में भी उनके किरदार को एलिमेंट और शामिल कर लें कि जो आखिरी मुलाकात अनवर रज़ा ज़रदारी साहब की और नवाज साहब की हुई थी दुबई में, वो अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई थी, वो तलखियों वाली मीटिंग थी। और दूसरी बात है कि 2018 में अगर इमरान खान प्रोजेक्ट था तो 2024 में नवाज शरीफ प्रोजेक्ट है। और दूसरा सलमा, आपका क्या ख्याल है कि इससे मौलाना फजल रहमान साहब, ज़रदारी साहब या बाकी जो सियासी जमातें हैं वो खुश हैं, वो कत नहीं है? जाहिर है सबको प्रॉब्लम है, हर बंदा स्पेस चाहता है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जुल्फ़िकार साहब कभी भी ये तलखियां भुला के आगे नहीं निकल सके। दोनों जमातों को याद है कि एक दूसरे के साथ इन्होंने क्या किया और वो हमेशा उसको गाहे बगाहे दोहराते भी रहते हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत ज्यादा इलेक्टेबल्स अपने साथ होने की वजह से एक बड़ा थ्रेट है, खास तौर पे पंजाब में। डू यू थिंक कि नून लीग के लिए ये खतरा है मौजूद पंजाब के अंदर? देखिए, हम रोज़ाना की बुनियाद पे बात तो कर रहे हैं कि जी कौन आ सकता है और कौन आ रहा है और किसको कबूलियत मिल गई है। हम तो कह रहे हैं ज़ुल्फ़िकार साहब आ चुका है, जिसको आना था वो आ चुका है। लेकिन सलमा, अभी देखें, इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई। ऐवान सदर के जो आज उन्होंने फरमाया कि मुझे, वो कहते हैं जनवरी में मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स है, वो ये कह रहा है, आज की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, अभी तक इलेक्शन डेट फाइनल नहीं हुई, अभी तक पार्लिमानी बोर्ड पार्टीज़ के नहीं बने, कैंडिडेचर सामने नहीं आई और हमने सीटें भी बांट दी है यहाँ बैठ के और पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं समझता हूँ जब तक आपकी पार्टी पोजीशन सामने नहीं आती, कैंडिडेचर सामने नहीं आती, सीटें सामने नहीं आती, पोजीशन तो ज़ुल्फ़िकार साहब इलेक्शन के बाद सामने आएगी ना, पहले कैसे आ जाएगी? नहीं, पार्टी पोजीशन से मुराद ये है कि इत्तेहाद बनेंगे, टूटेंगे, बहुत सारी पोजीशन वाज़े होगी। इलेक्शन से पहले एक शक्ल सामने आएगी, तो उसके बाद आप एग्जैक्ट बताने की पोजीशन में आ सकते हैं कि जी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ होना है। अच्छा जुल्फ़िकार, आप लाहौर में बैठे हैं, आप लाहौर में बैठे हैं, एक चीज बताएं, ये जो ये भी बहस हो रही है जुल्फ़िकार के पीएमएलएन के साथ जो डील होनी है या हो रही है, उनको ये कहा जा रहा है या पंजाब ले लें या सेंटर ले लें, क्योंकि इसमें बड़ी पार्टी उन्होंने बनाया है इस्तेहकाम पार्टी को, तो आप कैसे समझते हैं इसको, कैसे देख रहे हैं? देखें, कल हमारी चौधरी शहजाद साहब से 2 घंटे 2.5 घंटे मुलाकात हुई है, वहाँ गौस बख्श मेहर साहब भी मौजूद थे, लंच के ऊपर हम बैठे रहे 2-3 घंटे। उनको भी ज़ाती तौर पे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़ी रिजर्वेशन है और चौधरी शहजाद हुसैन एक ऐसी शख्सियत है मौजूदा हालात के अंदर कि जो गैर मुतनाज़े भी हैं और एक ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी है कि जिनके ऊपर उंगली इस हवाले से नहीं उठाई जा सकती कि वो कभी भी पाकिस्तान के इशू पे, कभी भी जो नेशनल इश्यूज है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और बड़ी स्टेट फॉरवर्ड वो सीधी सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा, चौधरी सरवर साहब से हमारी कल मुलाकात हुई है, चौधरी सरवर साहब भी इस हवाले से खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। जो श्याम साहब आपने बात की है, ये तासर आम है कि मुस्लिम लीग नून को मरकज़ ज़रूर मिलेगा, लेकिन मरकज़ भी मखलूत तौर पर मिलेगा, मखलूत गवर्नमेंट सेटअप होगा, पंजाब के अंदर भी मखलूत सेटअप होगा। कराची के अंदर ये बात बड़े दावे से की जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी को वहाँ पे भी इस दफ़ा अपोजिशन के अंदर बैठना पड़े। केपी के अंदर भी कोई इसी तरह की खिचड़ी पकेगी, बलूचिस्तान के अंदर भी कोई मखलूत गवर्नमेंट सेटअप की बात हो रही है। यानी कहीं पे तो आने वाले दिनों में डे बाई डे इलेक्शन की तरफ जब बढ़ेंगे तो चीजें और वाज़ेह होंगी। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये उस तरह की पोजीशन जो 2/3 वाली है वो उस तरह की पोजीशन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, एक चीज बड़ी मैं चाहती हूँ कि इस पे आप अपना एनालिसिस दें। नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी शहबाज शरीफ साहब, उनका साहबजादा, एक सेंटर में एक बंदा होगा वफाक में और दूसरा बंदा पंजाब के अंदर होगा, लेकिन फिर अगर नवाज शरीफ के भाई नाराज़ हो जाते हैं या उनके भाई के बेटे को पोजीशन नहीं मिलती, वो नाराज़ हो जाते हैं, इस तरह तो वो उस
ایک ایکول ڈیوائڈ نہیں کر پائیں گے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں ماضی میں تو بڑے اچھے طریقے سے یہ پاور شیئرنگ پارٹی کے اندر اور فیملی کے اندر خاص طور پہ ہوتی رہی، تب تو یہ ڈیسائیڈڈ تھا کون وفاق میں ہوگا، کب کون صوبے میں ہوگا۔ صورت حال بدل گئی ہے۔ ابھی دیکھیں آپ جلسے میں بھی دیکھا ان کی پارٹی کے لوگوں نے خود انور رضا اعتراض کیے کہ جی آپ دیکھیں پنڈال میں آگے پیچھے 4 بندے ہی نظر آ رہے ہیں، باقیوں کو قریب نہیں آنے دیا گا۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ کیس ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے کہ جی کیا یہ 2 دفعہ تو کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر بنے اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں رہے، اب ایک زمانے میں بڑی بات ہوتی رہی کہ جی کسی طریقے سے پچ کیا جائے، جو کہ انہوں نے کیا بھی کہ پرائم منسٹر بنا، چیف منسٹر بنایا حمزہ شہباز کو بھی، لیکن آپ دیکھیں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ مریم ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید مریم کا وہ اسٹیچر سیاسی طور پہ نہیں بنا، چھوٹے کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان کو وزیر خزانہ خارجہ بنایا جائے گا، تو میرا نہیں خیال اگلی ایکویشن میں مجھے نہیں لگتا کسی صورت میں بھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا یا فار دیٹ میٹر حمزہ جو ہے نا کوئی بڑا رول پلے کرے، یعنی یہ دونوں بھائی ہوں گے، ایک بھائی وفاق میں اور ایک مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں ویسے تو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نہیں چل سکتے، شہباز شریف صاحب کے بغیر کیونکہ ایڈمنسٹریٹو میئر جو لیتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نواز صاحب کے بغیر نہیں چل سکتے، لیکن یہ ایکویشن اس دفعہ ذرا مشکل لگ رہی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں انفارمیشن کے طور پہ، جو میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا یا پنجاب دیں گے یا سینٹر دیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی کسی صورت میں نہیں ہوگا کہ میں اگر سینٹر میں ہوں اور پنجاب کسی اور کے پاس ہو، میری پارٹی کے پاس۔ آپ بار بار بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں پنجابی کے اندر لولے نہ بنو کیونکہ پھر ہماری ڈسکشن کسی اور طرف نکل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نام لیتے ڈرتے کیوں ہیں؟ نہیں کوئی بھی نہیں ڈرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر بار سلما تو بہت ڈرتی ہے، آپ سارے لوگ بڑے شارپ ہیں، مجھے پتہ ہے سارے لوگ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے شام صاحب نے پروجیکٹ عمران کی بھی بات کر دی اور پروجیکٹ شریف کی، پروجیکٹ میاں کی بھی بات کر دی۔ سائفر کیس پہ میں چاہتی ہوں پروجیکٹ پاکستان کا ذکر نہیں کیا، وہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، پروجیکٹ پاکستان چاہیے نا، بات تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس کے فائدے میں؟ سر وقت کم ہے، مختصراً سائفر کیس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں کہ یہ آپ کو کتنا ٹھوس نظر آتا ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو خارج نہیں کیا جا سکتا پولیٹکس سے اس وقت میں خاص طور پہ۔ دیکھیے سائفر کیس میں ابھی تک کوئی 36 بیانات آ چکے ہیں، 36 سٹیٹمنٹس وہ دے چکے ہیں، اور 3 اس میں سے بہت امپورٹنٹ والے اعظم خان صاحب نے دیا اور اسد مجید صاحب نے دیا، اور آج سہیل محمود صاحب کا وہ سامنے آیا جو سیکٹری خارجہ جو ریٹائر ہو گئے، جی ریٹائر ہو گئے، اور یہ 36 کے 36 سٹیٹمنٹ جو صاحب جنہوں نے پڑھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب ملتے جلتے ہیں، یہ اوور لیپ ایچ ادر، اس کا مطلب معاملہ تو پکا ہے، ہوا ہے، یہ کہانی ایک ہی ہے سب کی۔ تو ایک طرف تو وہ توشہ خانے میں 3 سال ہو گیا، سائفر میں فرد جرم عائد ہو گیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اگلے 60 سے 90 دنوں کے اندر پروبیبلی سزا ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ اچھا، لیکن جہاں پہ بچ گیا ہے ہمارا لیڈر، آپ کا لیڈر قاسم کعبہ، وہ ہے فوجی عدالتوں والا معاملہ، لیکن اس پہ بھی دیکھیے یہ آپ فوجی عدالتوں میں تو نہیں جا رہے، اس میں اپیل ہونے جا رہی ہے، اس میں اپیل ہونے جا رہی ہے، اور اپیل کا فیصلہ کب ہوگا، اپیل کا فیصلہ کس طرف جاتا ہے، جنرل نے کہہ دیا کل کہ اپیل میں جا رہے ہیں ہم۔ دیکھیں اس میں بڑا بینچ بنے گا، اس کا مطلب 5 ممبر سے بڑا بینچ بنانا پڑے گا، اس میں فیصلہ کیا ہوتا ہے، جج حضرات کس طرف جاتے ہیں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آئینی ترمیم کی جائے، اب وہ پارلیمنٹ تو ایگزسٹ نہیں کرتی، یا تو یہ جب پارلیمنٹ بنے گی، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا، اس کے بعد 2/3 میجورٹی سے ایک قانون لایا جائے، لیکن ابھی بچتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، ایک اپلیکیشن عدالت میں دی جا سکتی ہے کہ یہ قانونی پیچیدگی کہاں میں سامنے ہے، لیکن وہ لمبے ابھی لگتا ہے کہ بچ گئے ہیں، فوجی عدالتوں سے لگ رہا ہے بچ گئے۔ انور صاحب، الیکشن کمیشن نے الیکٹیبلز کو جس طرح ادھر ادھر جاتے دیکھا، انہوں نے فوراً سے پہلے کیا کیا کہ ایک تو انہوں نے الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے میئرز لینے شروع کیے، نہ صرف باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں غیر ملکی مبصرین کو کہ آئے الیکشن دیکھیں، لیکن ابھی اناؤنس نہیں ہوا کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوگا۔ آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سا کام ضروری تھا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے تھا، پہلے خط یا پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان؟ جو آپ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پہ بات کر رہی ہیں، یہ دیکھیں نا ذرا، نہیں میں نے بالکل نہیں کی، میں نے تو بالکل بات الیکشن کمیشن میں تو سوال اٹھایا ہے ضروری کیا کہا، غیر جانبداری، میں نے جانبدار تو کہا ہی نہیں، میں نے بھی کہا وہ غیر جانب، تو دیکھیں آپ نے کہا خط لکھنا چاہیے تھا، یہ لیکن آپ کو ضروری یہ تھا جو دیکھا جائے کہ آپ کو پہلے الیکشن ڈیٹ فائنلی اناؤنس کرنی چاہیے تھی، اس کی وجہ یہ اس کے بعد آپ جو ہے ان کو خط لکھتے عالمی مبصرین کو، تاکہ وہ پاکستان میں آ کر الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے اپنا ایک ٹینٹیولی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اپنا پلان کرتے ہو، پاکستان میں ٹرانسپیرنٹلی انتخابات کیسے کروائے جاتے ہیں اس کو دیکھتے۔ لیکن اس سے پہلے کی طرف بھی ذرا آ جائیے، الیکشن کمیشن کو ان ساری صورتحال کا بڑا ادراک ہے اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں نا،
اب الیکشن کروانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. انٹرنیشنلی آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات جو ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ آپ نیگوسیشن کریں گے اور معاہدے کریں گے اور انویسٹمنٹ فوراً آئے گی. یہ بہت ضروری ہے. ادروائز اگر آپ اس وقت مزید کیوس پیدا کریں گے, غیر سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا, تو پھر ڈالر پھر سر اٹھائے گا اور باقی حالات بھی خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے. لیکن دیکھیے نا, ہر ادارہ اپنے طور پر کام ٹھیک کرے. الیکشن کروانا کام کس کا ہے؟ الیکشن کمیشن کا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوں گے, نواز شریف صاحب ہوں گے, ان کے لیے راہ ہموار ہو چکے. سر انہوں نے اپنا جو مینار پاکستان میں جلسہ تھا اس میں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ انہیں الیکشن کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا بات کرتے ہیں جب یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نواز شریف؟ نہیں دیکھنا, انہیں ایز اے لیڈر انہیں ایک بڑی جماعت کی حیثیت سے ڈیٹ مانگنی چاہیے تھی. اور دوسرا انہیں اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا چلیے آپ نے ڈیٹ نہیں مانگنی چاہیے تھی نا, تاکہ لوگوں کو یہ اعتبار تیار نہیں ہے ابھی نہیں تیاری ہوگی ہے نا, بس وہ شیروانی سے. اور دوسرا دیکھیے انہیں اپنا یہ بھی بیان بتا جو ضروری ہے, جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بتایا, کہ اکانومی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, وہ انہوں نے. ذوالفقار صاحب, ابھی تک کیونکہ صرف تجزیے ہیں, ابھی آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہوگی وہ ہمیں الیکشن کے بعد کلیئر ہوگی, لیکن تجزیے اور تبصرے یہ بھی چل رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 2 سال تک تقریباً حکومت کریں گے اور باقی کا عرصہ ان کے بھائی ایز پرائم منسٹر گزاریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ ایسا کوئی ماحول بن رہا ہے کسی وجہ سے 2 سال تک کے لیے ان کو آزمایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ان کے بھائی کو لے آیا جائے؟ دیکھیں, ابھی ایک تو جو بات آپ نے کی کہ انہوں نے اپنی تقریر میں مطالبہ نہیں کیا. مطالبہ کمزور لوگ کرتے ہیں, آپ اور میرے جیسے لوگ کرتے ہیں, مہنگائی کم کرتے ہیں. جس نے فیصلہ خود کرنا وہ مطالبے نہیں کرتے, وہ آرڈر کرتے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے یہ ایک معصوم سی خواہش ہے آپ کی اور میری اور آپ کی جو خواہش ہے کہ وہ مطالبہ کسی سے کریں, تو مطالبہ نہیں کریں گے. جب سوٹیبل سچویشن ہوگی تو آرڈر ہوگا. دوسری ابھی 2-3 نقشے اس حوالے سے نون لیگ کے اندر جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی مرکز کے اندر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, شہباز شریف صاحب وزیر خارجہ ہوں گے اور 7 اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کا رول پلے کریں گے, اور وہ بڑے بھائی کی معاونت کریں گے اور ان کا ساتھ رہنا وہاں بڑا ضروری ہے. اور مریم صاحبہ اگر مرکز میں رہیں گی تو انگلی اٹھے گی, پراپیگنڈا ہوگا, بات ہوگی, وہ پنجاب کے اندر آئیں گی. اور وہ پہلی یہ میں کیا سرائیوں کی بات کر رہا ہوں, دعووں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. اچھا, پنجاب کے اندر وہ پہلی فرسٹ وومن چیف منسٹر کے طور پہ نون لیگی دوستوں کی خواہش ہے کہ وہ اس کو دیکھیں, اور حمزہ صاحب ان کی پنجاب کے اندر ایز اے ڈپٹی چیف منسٹر ان کی معاونت کریں. لیکن جو پچھلے دنوں یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا بڑا اسٹیٹ اوے. انہوں نے کہا کہ 2/3 میجورٹی سے نیچے میں کسی پہ نہیں آ سکتا, پہلی بات. دوسری بات, پنجاب اگر مرکز میں جس کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس پنجاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرکز میں گورنمنٹ نہیں ہے, یعنی پنجاب بھی چاہیے, 2/3 میجورٹی بھی چاہیے. آپ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ذوالفقار صاحب. آئی وش کہ ہمارے پاس یہ وقت ہوتا ہے, لیکن ایک بریک پہ جانا ہے مجھے. بریک سے واپس آتے ہیں, دیگر معاملات پہ بات ہوگی ہمارے ساتھ. پاکستان میں موجودگی کے بعد حکومت کے کنسرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پالیسی بنائی گئی کہ تمام غیر ملکیوں کو اپنے ممالک میں واپس جانا ہوگا, اور عمل درآمد بھی شروع ہوا. 6 دن باقی ہیں جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی, اس میں ہم کتنا عمل درآمد کروا پائے اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ جو لوگ اس وقت یہاں پہ مقیم ہیں وہ کتنا معاشی بوجھ ہے ہمارے لیے جو غیر قانونی طور پہ. دیکھیے سلمہ, دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنی بڑی تعداد غیر قانونی جو مہاجرین ہوں, اللیگل ایلینز اپنے ملک میں کسی کو اجازت نہیں 40 سے 60 لاکھ ہم نے دی ہوئی. دیکھیے نمبرز ہیں 40 سے 60 لاکھ آتے ہیں, جس میں سے کم از کم آدھے جو ہیں ان کے پاس کوئی دستاویز 45 سال سے اور کتنے سالوں سے رہے. اب بوجھ آپ سوچ لیجئے کہ اگر اتنی بڑی تعداد پاکستان کے اندر رہتی ہے تو ہمارے اسکولوں کے اوپر بوجھ آتا ہے, ہمارے ہسپتالوں کے اوپر بوجھ آتا ہے, ہماری روڈز کے اوپر بوجھ آتا ہے, ہماری یوٹیلیٹی کمپنیز کے اوپر بوجھ آتا ہے, ہماری لیبر مارکیٹ میں وہ آ جاتے ہیں اور وہ کم تنخواہوں پہ کام کرنے کے لیے تیار آ جاتے ہیں. اب اگر ان سب کا آپ مجموعی کوئی ایکومولیٹ کرنا شروع کریں کہ یہ سارا بوجھ کتنا بن جاتا ہے, تو میں حساب لگا رہا تھا کہ لگ بھگ 100 ارب روپیہ ماہانہ بوجھ بنتا ہے. اگر یہ روڈز کا, اسکولز کا, یوٹیلیٹیز کا, سب کچھ کم از کم 100 ارب روپے کا بوجھ, معاشی بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اس حوالے سے انہوں نے بڑے سخت قوانین بنا رکھے ہیں. جیل میں ڈالا جاتا ہے, جرمانے کیے جاتے ہیں, زبردستی ڈیپورٹیشن کی جاتی ہے. ہمارے ہاں معاملہ بہت بڑی اسکیل پہ ہے.
آپ سوچئے اگر آپ نے 15 سے 20 لاکھ افغانی، اب یہ قانون افغانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ قانون سب نیشنلٹی کے لیے، جو بھی فورن نیشنل یہاں رہ رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ان میں سے 99% جو ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں. اب آپ سوچئے 15 سے 20 لاکھ اگر آپ نے افغان نیشنلز کو افغانستان واپس بھیجنا ہے. بائی دا وے ایران نے کہا ہے کہ انہوں نے 7,10,000 افغان نیشنلز کو بھیج دیا واپس، باقی سارے کیمپوں میں. ہمارے سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا، کیمپوں میں نہیں رکھا. اب ہمارے ہاں جو ابھی اعداد و شمار پاکستان میں آیا ہے، جب سے یہ اعلان ہوا ہے 60 سے 70 ہزار خاندان کہہ رہے ہیں کہ واپس بھیجے گئے ہیں. 60 سے 70 ہزار، لیکن وہاں پہ تو 7,10,000 انہوں نے واپس بھیج دیے. اب اگر 15 سے 20 لاکھ آپ نے بھیجنے ہیں تو آپ سوچئے اگر 100 بندہ بھی ایک بس میں آ جائے تو آپ کو 15-20 ہزار بسیں صرف اس کام کے لیے چاہیے ہوں، پھر آپ کو پولیس چاہیے ہوگی جو ان کو پکڑ کر، تو بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ذوالفقار صاحب آپ کے پاس کیا نیوز ہے؟ پاکستان سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی کچھ لوگ گئے ہیں، چند ہزار لوگ ہیں، وہ پاکستان میں تو 40 سے 60 لاکھ موجود ہیں. تو ان سب لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ کیسے واپس جائیں گے؟ صرف 6 دن بچے ہیں اور اتنی بسیں جتنی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اتنی تو ہم ٹرانسپورٹیشن بھی میرا خیال ہے افورڈ نہیں کر پائیں گے اگر ان کو اپنے ممالک میں اس طرح بھجوانا شروع کریں تو. دیکھیں یہاں پہ بات ہوئی پروجیکٹ عمران کی، بات ہوئی پروجیکٹ نواز کی، 2024 میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایک پروجیکٹ پاکستان کی جو کام چل رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ پروجیکٹ پاکستان جو ہے یہ عاصم منیر صاحب کا جو آرمی چیف ہے ان کا پروجیکٹ ہے، اور اسی پروجیکٹ کے تحت ہی یہ سارا فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے غیر قانونی طور پہ جو تارکین وطن ہیں ان کو نکالا جائے، یہاں پہ جو مافیاز ہیں، کارٹلز جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور جو آپ نے ڈالرز کے حوالے سے دیکھا، سمگلنگ کے حوالے سے دیکھا، یہ سارا جو اس ملک کے اندر ایک سائلنٹ آپریشن چل رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ انگورنیبل ہوتا جا رہا تھا. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر جگہ پہ مافیاز تھے، جس کو میں کہتا ہوں کہ غیر ضروری انکروچمنٹ تھی اور سٹیٹ کمپرومائز تھی. اگر سٹیٹ کو آپ نے کھڑا کرنا ہے اور اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے تو پھر یہ ساری صفائی ضروری ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو وہاں پہ افواہ سازی کا ایک بازار پورا گرم ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پی آئی اے کے اندر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نجکاری کے پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایگریکلچر کا جو $12 بلین کی امپورٹ ہے پاکستان کے اندر، اگر اسی کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، جو عاصم منیر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. 3,000 ارب روپے یہ جو افغانی یہاں پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کے پاس کیش ہے جو آپ کی کرنسی کا ٹوٹل آپ کی معیشت کا 1/3 بنتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں اسے ڈالر خریدتے ہیں. دیکھیں ایک واٹس ایپ ان کو آتا ہے، وہ وہاں سے کیش اٹھاتے ہیں، آپ کا ڈالر کا ایشو پیدا کر دیتے ہیں، چینی کا کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے میجر جو کاروبار ہیں، ڈیمیج کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیشہ کنسٹرکٹیو چیزوں میں وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے ذوالفقار صاحب، سارے کے سارے بزنس کو کیپچر کیا ہوا انہوں نے. ٹھیک ہے احتشام صاحب، وزیر اعظم یا وزیر داخلہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو پالیسی بنائی گئی افغانوں کے لیے نہیں ہے، تمام غیر ملکیوں کے لیے. ہمارا رویہ اتنا اپولوجیٹک کیوں ہے؟ دہشت گردی میں وہ لوگ ملوث ہوں، ثبوت ہمارے پاس موجود ہوں، ہمارے ملک کی اکانومی کو ڈیمیج کریں، ہمارے ملک میں آئے روز کرائم ریٹ بڑھتا جائے لوگوں کی وجہ سے. ہم بڑی آپ جناب سے کام لیتے ہیں، ہم کبھی بھی اس طرح اگریسو رسپونڈ نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے ملک کو آپ لوٹ کے کھا گئے، آپ نے دہشت گردی کروائی، امن تباہ کیا، سارے ثبوت موجود ہیں، دنیا کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھیں سلمہ، میری نظر میں فائنینشیل اور اکنامک کاسٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 100 بلین کی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ڈیفینیٹ ایک بوجھ ہے. انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا، خاص طور پہ کے پی کا. دیکھیں کبھی نہ کبھی ریاست کو مرزہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لینا پڑتا. آپ کو یاد ہوگا 15 سال پہلے کراچی میں کوآپریشن کیا گیا، 20 سے 25 لاکھ لوگ تھے وہاں پہ انلیگل رہ رہے تھے. کون؟ بنگلہ دیشی تھے، سری لنکن تھے، انڈین تھے. ان کو نکالا گیا وہاں سے. دیکھیں وہ ایک اتنا بڑا بوجھ تھے کہ وہ اتنا بڑا سیکورٹی تھریٹ بنتے چلے جا رہے تھے، آئے دن ڈاکے پڑتے تھے، کیا کیا ہوتا ہے. ویسے خیر وہ ابھی بھی سلسلہ اپنی جگہ پہ ہے، کم ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن ان کو نکالا گیا. دیکھیں اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ریاست اور حکومت افورڈ کر سکتے ہیں. اب یہ افغان گورنمنٹ بھلا کہتی رہے کہ جی ان حالات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہم آپ کے ٹی ٹی پی کی بات ہم مان لیں کو نکالنا ہے تو وہ القاعدہ کے ساتھ مل جائیں گے، داعش کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے. پھر ایک سٹیج میں مان گئے تھے، پھر 6 بلین روپیہ مانگا انہوں نے کہ جی ہم نکالتے ہیں. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ریاست کا یہ فیصلہ 101% ٹھیک ہے. آپ نے پوری دنیا کی جب بات کر رہے ہیں،
ایک بندہ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے, اور پھر زیادہ آپ نے دیکھا کوئی دہشت گردی میں انوالو ہے, اسلام آباد میں دیکھ لیں چوری ڈاکے میں لوگ انوالو ہیں, قتل یہ وہ سارا, اور پھر اغوا برائے تاوان کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کرائے کے قاتل لینے ان کے پاس ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا اس پہ جس کو کہتے ہیں نو اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. انور صاحب, ہم نے جب بھی افغان طالبان سے بات کی, افغان حکومت سے بات کی, تو پاکستان نے اپنے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی کہ ہم نے پیس پروسیس کے لیے کیا کچھ کیا, ان کا کتنا بوجھ اٹھایا, ساری چیزیں. لیکن سامنے والا جب آپ کے احسانات کی قدر نہیں کرتا, اس کو ایکنالوج ہی نہیں کرتا, تو پھر آپ آنکھیں کیوں نہیں دکھاتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان جس کنڈیشن میں ہے اس میں 50% ہاتھ یہ افغان باشندوں کا بھی ہے. اس کی وجہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اکانومی کی صورتحال, اور تیسری بڑی وجہ آپ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ را کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری بات آپ نے کہا دیکھیں آنکھیں نکال کر بات کیوں نہیں کرتے. دیکھیے ہمارا ہمسایہ ملک ہے, سرحدیں تو تبدیل نہیں ہوتی, ہم نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے اپنے لوگ نہیں پاتے رہے, سرحد تبدیل نہیں ہو سکتی, سرحد تبدیل نہیں ہو سکتی نا, اس کے لیے جا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم اپنے وہ بندے مارتے جائیں, ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. جس کے گھر میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ کبھی اپولوجیٹک نہیں ہوتا, وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے پڑوسی نے مار دیا چلو کوئی بات نہیں, اس کے لیے بس ہے. اس طرح جذبات کے ساتھ تو آپ اور میں معاملہ حل کر نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ را کتنا انوالو ہے اس ساری صورتحال میں. انڈیا انہیں فنڈنگ کرتا ہے, وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے, اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی. ہم نے کرنا کیا, جو دیکھیں نا آپ نے سٹیپ وائز جانا نا, اوور دی نائٹ تو چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں. آپ نے سرحد کو کاؤنٹر کر لیا, اب آرمی چیف نے کہہ دیا کہ فری فار آل نہیں ہے پاکستان کی سرحد. دوسرا اتنا بڑا ڈیسیژن جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو لینا چاہیے تھا وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے لیا کہ افغانیوں کو جو انلیگل یہاں پر 20 لاکھ کے قریب رہ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنا چاہیے. تیسری بات دیکھیے امریکنز نہیں چاہتے تھے, جو کمیونٹی ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان سے باہر نکل سکے. پھر ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کی اس وقت کی غلطیاں, ماضی کی گورنمنٹ دیکھ لے کہ وہ 40,000 کے قریب لوگوں کو پھر یہاں پر انہوں نے آباد کر دیا کہ ہمیں انہیں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا, وہاں تک سرحدوں تک چلیں. اب آگے اب یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ہمارے لیے مزید نقصانات. بالکل ٹھیک ہے, ہم نقصانات اٹھائیں گے, لیکن ایک ایسا معاملہ رہتا ہے جس پہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہو جاؤں گی. ذوالفقار صاحب, غریب اور مقروض ملک کا 870 ملین پروپیگنڈے کی نظر ہوا, ایسے ملک کا جس پہ ڈھیروں قرضے تھے. کیا کس نے؟ جو اس ملک کے حکمران تھے, صادق اور امین تھے, ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے, انہوں نے پیسہ اٹھایا اور بے دردی کے ساتھ جھونک دیا. وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ, وہ عوام کا پیسہ, قومی خزانے کو ٹیکا لگائے, سب کا حساب کون دے گا؟ وہ پیسہ کہاں سے ریکور ہوگا؟ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سرکار کا پیسہ, آپ کے اور میرے ٹیکس کا پیسہ, اور ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا رہا اور اپنے لوگوں کو دیا جاتا رہا, اور یہ ماضی کے اندر حکومتیں بھی کرتی رہیں, اور اسی طرح پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے بھی کیا, اور اس کا نتیجہ آج وہ بھگت رہے ہیں. اگر وہ کچھ 4 مشیر اچھے رکھ لیتے اور کسی کی بات سن لیتے, اعتزاز احسن جیسا شخص بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا, جو ان کا ویل وشر ہے, کہ موصوف بات تو سنتے ہیں, مشورے بھی مانگتے ہیں بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اس دور کے اندر ہوا, جو پروپیگنڈا سیلز بنے اور جس طرح اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا بے مہار ہے, اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور میڈیا کی آزادی پہ کوئی کمپرومائز ہم لوگ نہیں کر سکتے. لیکن جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں, اس کے ریگولیشن اگر نہیں کریں گے, اس نے ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی کانٹینٹ جا رہا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا. انور رضا صاحب, سرکاری وسائل سے پی ٹی آئی کا جھوٹا بیانیہ بنانے کا ایک جرم, دوسرا جرم پروپیگنڈا کرنے کا ریاست کے خلاف, تیسرا جرم ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کا, چوتھا جرم قومی خزانے کو لوٹنے کا. ان جرائم کا احتساب کون کرے گا؟ یہ تو اپنے اپنے ذاتی کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بات جو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو بھی معلوم تھا. ایک تو اس وقت ان کو روکنا چاہیے تھا جب وہ اقتدار میں تھے, پہلی بات. اب چلیے یہ کیسز سامنے آ گئے ہیں, تو اب جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت آئے گی انتخابات کے نتیجے میں, انہیں یہ کیسز کھولنے چاہیے. اس معاملے کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. دیکھیے ہم جو ٹیکس پیئرز کا منی ہے وہ اس طرح استعمال کی جائے گی ریاست کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اس کا کہیں نہ کہیں تو حساب ہونا چاہیے. کیا کوئی ملک کا وزیر اعظم بن جائے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے, کوئی بھی شخص ہو جو ریاست جو حکومت میں ہو, کیا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عوام کے پیسوں سے ریاست کے خلاف کام کرے؟ ایسا ہرگز نہیں. چلیے
देर आए दुरुस्त है। अब कम अज़ कम ऐसे केसेस को ओपन होना चाहिए और उसको कोई करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है आइंदा इस मामले को कहीं ना कहीं आपने रोकना है और उसके लिए अब से ही आपको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज मजीद फिर कोई और गवर्नमेंट आएगी, वो उस वक्त हुकूमत रियासत के खिलाफ काम करेगी, फिर जब आइंदा आने वाली हुकूमत होगी वो उसके खिलाफ काम करेगी। लिहाजा यहाँ पर इन मामलात को देखना, इतने मुहिब वतन पाकिस्तानी है, कोई ना कोई तो अदालत में जाए इस केस को लेकर। लेट्स सी कि कौन मुहिब वतन पाकिस्तानी या पॉलिटिशियन इतना दमखम रखता है कि वो अदालत में जाता है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये पैसा था कितना? देखिए, आपने जिक्र किया 870 मिलियन 87 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट बना था। इत्तेशाद साहब, आपको याद हो कि जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आई है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे खर्चते हैं, चाहे वो बीबी शहीद की हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। मेरे हिसाब से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया रोज़ाना की बुनियाद पे ये सारी हुकूमतें खर्चती रही। पीडीएम ने कमाल कर दिया। पीडीएम ने कोई 10 अरब रुपया खर्चा 16 महीनों के अंदर, वो कोई 2 करोड़ रुपया रोज़ाना का खर्च रही थी। अच्छा, अब इन्होंने जो कमाल किया है पीटीआई की हुकूमत ने, इन्होंने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सालाना तरक्याती बजट है उसमें से निकाल के पैसा, और बाकायदा PC1 छपे, PC1 मांगा गया, उसके अंदर लिखा गया कि 25 करोड़ की तनख्वाहें होंगी, 26 लाख रुपए की आपको डिवाइसेस लेके दिए जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर भी खरीद के दिए गए जिसपे आपने ये सारा कुछ सारा प्रोपेगेंडा जो करना है। तो 87 करोड़ वो था, PC1 बनाया गया था। और डिफरेंस ये है कि पहले तो एडवर्टाइजिंग के बजट्स होते थे, ये वाला जो है ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहां से पैसा चोरी किया गया। बहुत कम वक्त है। देखिए, बात एक दुख की बात यह है सलमा के रियासत और हुकूमत के पैसे को लूटना एंड सवाब समझते हैं हमारे पॉलिटिशियन भी, हमारी सियासी जमातें भी। बल्कि यहाँ तक होता है कि आप किसी बड़ी जगह पे बैठे हैं, मैं आके कहता हूँ ये फलां काम कर दें, आप नहीं करती, मैं डॉक्टर साहब को शिकायत करता हूँ, आप उनके रिश्तेदार हैं, तो वो जाके कहेंगे जी सलमा आप बताएं आपकी जेब में से पैसे जा रहे हैं, क्यों नहीं देती हो? तो ये वो रवैया जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है बड़ी माजरत के साथ। मतलब कहीं ना कहीं तो कोई एहतसाब होना चाहिए, कोई ना कोई तो कोई कट ऑफ डेट हो कि इसके बाद हमने नहीं काम करना। मेरा ख्याल है जहाँ उनकी बहुत सारी मुश्किलात हैं, एक नई मुश्किलात में बिल्कुल ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट अभी है, उसमें मौजूद वजीर आजम दिन पहले बात की, उन्होंने कहा कि किस इदारे को मैं कितने इश्तेहार देता हूँ, कोई मेरा एहतसाब क्यों नहीं करता। तो इसके ऊपर भी एक चेक होना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।